रायवंड आलमी तबलीगी इज्तिमा। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते मुझे ज़िंदगी में पहली बार रायवंड इज्तिमा पे जाने का मौका मिला। मुझे तकरीबन लाहौर में 30 बरस होने वाले हैं और 30 बरस में मैंने रायवंड इज्तिमा के हवाले से बहुत सी बातें सुनी। बहुत से लोग बड़ी अच्छी बातें बताया करते थे कि रायवंड इज्तिमा पर जाकर आपको तज़किया नफ्स करने का मौका मिलता है, आपको दीन को बेहतर अंदाज में सीखने, समझने और उस पर अमल करने का मौका मिलता है। आप चीज़ें बेहतर अंदाज में सीख सकते हैं। वहीं पर आपको पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो बहुत से लोग इख्तलाफ रखते हैं, तो वो इख्तलाफी नोयत की बातें भी किया करते थे। तो बहरहाल इस बार मैंने फैसला किया कि मैं क्यों ना बाकायदा तौर पर खुद रायवंड इज्तिमा पे जाके शिरकत करूं और वहां पे देखूं क्या मामलात हैं और वहां पे जो जो मामलात हो रहे हैं वो अवामुन नास तक भी पहुंचाऊं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि रायवंड इज्तिमा में जब मैंने जिंदगी में पहली बार शिरकत की तो मैंने वहां पे क्या देखा, क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ मुझे बुरी लगी, क्या मामलात हैं। आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, रायवंड इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज़ होता है 31 अक्टूबर को, जो कि 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलना था। और 31 अक्टूबर से 3 नवंबर जो इज्तिमा का पहला मरहला था, उसमें लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कोयटा के अहबाब ने शिरकत करनी थी और इनके अलावा पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर से लोगों ने यहाँ पर आना था अपने तज़किया नफ्स के लिए, दीन को सीखने के लिए, समझने के लिए और उस पर अमल पैरा होने के लिए। तो पहली बार मैं गालबन 1 नवंबर को रायवंड इज्तिमा पे पहुंचता हूं और ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था कि जब मैं रायवंड इज्तिमा में बज़ाते खुद शिरकत करने जा रहा था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो व्लॉग है मेरे ज़िंदगी के चंद बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक एक्सपीरियंस के ऊपर व्लॉग है। मैंने ज़िंदगी में और अपने साफ्ती कैरियर में बहुत सी पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं वो कवर की, वहाँ पे मैं बज़ाते खुद गया भी। मैंने बहुत सी पॉलिटिकल गैदरिंग्स की देखी, फिर मैंने बहुत से इज्तिमात देखे, बहुत सी गैदरिंग्स में मैं गया, वहाँ पे कवरेज भी की, रिकॉर्डिंग भी की, प्रोग्राम भी किए। लेकिन रायवंड इज्तिमा का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इन तमाम एक्सपीरियंस से मुनफरिद था और बहुत ही बेहतरीन था। मैं 1 नवंबर को जब रायवंड इज्तिमा पर शिरकत के लिए जाता हूं तो जैसे ही मैं रायवंड के इलाके में पहुंचता हूं और जो पार्किंग नंबर 1 थी, मैं वहां पे गया और मैंने वहां पे पार्किंग के इंतजामात देखे। मेरा दिल खुश हो गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्किंग, और वो इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने बेहतरीन इंतजामात के साथ, हर गाड़ी इतने बेहतरीन इंतजाम के साथ, एक बेहतरीन तरीके के साथ पार्क की गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्किंग, जहां पे मेरा ख्याल है कि बैक वक्त 1 लाख से जायद गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, लग्जरी कार, ट्रक, बस, कोस्टर, ट्रैक्टर, ट्राले, बाइक्स वहां पे मौजूद थी। और वहां पे कोई एक भी शख्स मौजूद नहीं है जिससे टिकट ली जा रही हो या जिससे पार्किंग की फीस ली जा रही हो। ये पूरी पार्किंग, ये तमाम पार्किंग, ये 1 लाख से जायद गाड़ियां जो वहां पे पार्क थी वो बिल्कुल मुफ्त पार्क थी। किसी किस्म की कोई पार्किंग फीस, कोई भत्ता माफिया वहां पे नहीं बैठा जो पार्किंग फीस के मद में आपसे जो है पैसे हेटे। वहां पे 1 लाख से जायद गाड़ियां मौजूद थी और तमाम गाड़ियां इतने बेहतरीन सीक्वेंस के साथ लगी हुई थी कि मेरा दिल खुश हो गया। मैंने इससे बेहतरीन पार्किंग आज से पहले पूरे पाकिस्तान में कभी नहीं देखी। हम वहां पे गए तो हमने बाकायदा तौर पे अपने प्रोग्राम का आगाज पार्किंग से किया और मैं वहां पे एक बस या गालबन ट्रक उसकी छत पर चढ़ गया और वहां पे हमने दिखाया कि मेरे अकब में तहद्दे निगाह जहां तक मेरी नजर जाती थी बसेस, ट्रक, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी और किसी एक भी शख्स के दिल में कोई शक व शुबात नहीं थे कि मेरी बाइक को कोई चोरी करके ना ले जाए या मेरी गाड़ी का कोई सामान उठा के ना ले जाए। एक तो पार्किंग फीस नहीं, दूसरा दिल में कोई खौफ, कोई इस तरह का शक व शुबात नहीं कि मेरी गाड़ी के साथ कोई नुकसान हो जाएगा। वहां पे मौजूद 1 लाख से जायद गाड़ियां, बसेस, ट्रैक्टर, ट्राले जो खड़े हुए थे, उनके एक तो लॉक्स खुले हुए थे, शीशे खुले हुए थे और उनकी छतों के ऊपर उनका कीमती सामान पड़ा हुआ था और किसी को यह डर खौफ नहीं कि इन 3-4 दिन में कोई शख्स आके उनकी गाड़ी का कीमती सामान चोरी करके ले जाएगा। फिर वहां पे जब मैंने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर से बातचीत करने से पहले मुझे इस चीज का इल्म नहीं था कि यहाँ पे तमाम तर पार्किंग जो है मुफ्त है, किसी किस्म का किसी एक भी शख्स से 1 रुपया भी पार्किंग की मद में नहीं लिया जा रहा। वहां पे ड्राइवर हजरात ने बताया कि यहाँ पे ना तो कोई पार्किंग फीस है और यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में गाड़ी को पार्क किया गया है और किसी किस्म की चोरी चकारी का कोई डर खौफ नहीं है। यहाँ पे
3-4 दिन से हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, हम नमाज पढ़ने भी जाते हैं, हम तालीमात को सुनने भी जाते हैं, अज़कार सुनने भी जाते हैं, और वापस आके यहाँ पे कोई एक गाड़ी में सारे जो तमाम अहबाब हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को कोई डर खौफ नहीं कि मेरी गाड़ी के साथ किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाएगा। पानी की सहूलत है, हर तरह की वहाँ पे सहूलत मौजूद थी। बड़ा अच्छा लगा कि यार पार्किंग का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है। और ये जो रायवंड मरकज़ है, इसके गिरदोनवा में सिर्फ एक नहीं, तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ पार्किंग मौजूद है, और तमाम पार्किंग की सूरत हाल यही थी। ना पैसा लिया जा रहा है और किसी किस्म की कोई चोरी चकारी नहीं है, और उसके बाद पानी के इंतजामात हो, तमाम तर सहूलियत वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ पे 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ आई और 10 लाख से ज़ायद शुरका आए जिन्होंने इज्तिमा में शिरकत की, और जो उसकी मेन रोड थी वो बिल्कुल साफ, किसी किस्म का कोई रश नहीं। मैं बहुत सी ऐसी पब्लिक गैदरिंग देखी जहां पे अगर 20,000 या 30,000 लोग भी इकट्ठे हों तो वहां का रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है और घंटों ट्रैफिक जो है जाम रहती है। यहाँ पे जब पहले इज्तिमा में मैं गया तो मुझे वहां पे एक साहब ने बताया कि इस इज्तिमा में 15 लाख से जायद लोगों ने शिरकत की है, पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से, और पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ ममालिक से लोग इज्तिमा में शिरकत करने के लिए आए हैं, और 15 लाख से जायद ये तादाद बनती है जिन लोगों ने इज्तिमा के पहले मरहले में शिरकत की। और मैंने देखा कि जहां पर 15 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे बाहर जो मेन रोड है वो बिल्कुल साफ, और वो इसी तरह से रवा दवा था जिस तरह से एक आप किनाल रोड समझ लें या आप फिरोजपुर रोड समझ लें, कि किसी किस्म की कोई ट्रैफिक के असरात नहीं थे। और गिरदोनवा में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और बिल्कुल जो वो इज्तिमा की जो जगह थी, जो पंडाल था, वहां पे 15 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। ये भी चीज बड़ी अच्छी लगी। और ये तमाम चीजें मैं देख के मैं ये सोच रहा था कि मैंने लाहौर में या पाकिस्तान भर में इस तरह के इंतजाम किसी और जगह नहीं देखे, पार्किंग के हवाले से हो या ट्रैफिक के हवाले से हो। अब हम जैसे ही दाखिल होते हैं तो वहां पे बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी के इंतजाम थे, और वहां पे वो लाइंस लगी हुई थी, एक लोहे के रॉड्स लगे हुए थे, हर शख्स को उस लाइन में आकर एक आगे एक वॉक थ्रू गेट था, उससे गुजर के मेटल डिटेक्टर जो है एक साहब ने एहलकार ने वहां पकड़ा होता था, उससे उसको चेक किया जाता था, उसके हाथ में जो बैग होता था, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज के लिए लोग जो है आते हैं यहाँ पे 3 रोज ठहरने के लिए, तो हर शख्स अपने साथ जो भी उसके जरूरी सामान होता है उसको भी लेके आता है। तो बाकायदा तौर पर वहां पे जो पंजाब पुलिस के एहलकार थे वो सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहे थे, और किसी किस्म की किसी भी शख्स को कोई ऐसी चीज लाने की इजाजत नहीं थी जो कि ममनू हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जो है चाय बनाने के घर से सिलेंडर ले आते, तो सिलेंडर ममनू था, सिलेंडर जो है अलाउ नहीं था, कोई भी शख्स अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकता था। अगर किसी के भी सामान में मौजूद होता था तो उससे कहते थे कि ये आप सिलेंडर कहीं पे रखवा के आए, सिलेंडर के साथ आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई अफसर हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई कुछ भी हो, हर शख्स को दाखिले के लिए एक ही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। और जो वो वॉक थ्रू गेट्स बने हुए हैं, जो लाइंस लगी हुई हैं, हर शख्स को आके पहले लाइन में लगना पड़ेगा, वॉक थ्रू गेट से गुजरेगा, उसके बाद वहां पे एक एहलकार मौजूद होगा जिसके हाथ में मेटल डिटेक्टर होगा, उससे आपको चेक किया जाएगा, और उसके बाद आपको मरकजी पंडाल में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। आप कोई हो, आप कोई अफसर हो, कोई अमीर हो, कोई नवाबजादा हो, कोई साहबजादा हो, कुछ भी हो, दाखिले का यही पैटर्न है। आप अमीर से अमीर होंगे, गरीब से गरीब तर होंगे, आपको इसी अंदाज को फॉलो करते हुए, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पंडाल में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। फिर उसके बाद ये तो मैं बता रहा हूं कि जो रियासत ने सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंतजाम किए हुए थे सिक्योरिटी के हवाले से, उसके हवाले से बता रहा था। लेकिन मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि पंजाब पुलिस के साथ बहुत से ऐसे लोग जो सिविल कपड़ों में मौजूद थे और उन्होंने ग्रीन रंग की जो है वेस्ट कोट्स पहनी हुई थी, वो मौजूद थे, और उनके हाथ में एक डंडा हुआ करता था, और वो तमाम तर जो शुरका थे उन्हें गाइड भी कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि आपने किस अंदाज में आना है या किस अंदाज में जाना है, और किसी भी शख्स को वहां पे रुकने नहीं दे रहे थे कि जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो इकट्ठी हो जाए। तमाम तर इंतजाम को देख रहे थे। जब मैंने उनके हवाले से पूछा तो मुझे एक साहब ने बताया कि ये अहबाब पिछले 3-3, 4-4 माह से यहाँ पे खिदमत करने के घर से आए हुए हैं, और इनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी गई है जिसमें मुख्तलिफ इनकी ड्यूटीज लगी हुई हैं। अगर अहबाब की ड्यूटी रोड पे लगी हुई है कि रोड साफ करवाना है, तो उन्होंने सारा दिन वहां पे रोड को क्लियर करवाना है। बहुत से अहबाब जिनकी ड्यूटी सिक्योरिटी पे लगी हुई थी, तो उन्होंने सारा दिन अपनी जो ड्यूटी है वो सिक्योरिटी पर देनी है। बहुत से अहबाब जिनकी वहां पे खाना सर्व करने की ड्यूटी थी, बहुत से अहबाब वो जिन्हें जो खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसको इकट्ठा करने की ड्यूटी, सफाई करने की ड्यूटी। मैं बता रहा हूँ कि 3 माह से वो अहबाब वहां पे मौजूद थे, और उनकी निशानी ये थी कि उन्हें एक ग्रीन रंग की वेस्ट कोट दी हुई थी और साथ उनके हाथ में एक डंडा होता था, जिससे पता ये चल जाता था कि ये खिदमत गुजार हैं
اور یہ رائیونڈ کی جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے یہاں پہ رضاکرانہ طور پہ اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو بڑا اچھا لگا. تمام احباب کا جو رویے تھے وہ بڑے اچھے تھے اور ہر شخص آپ کو اتنے پیار سے ویلکم کرتا تھا کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا تھا. اور میرا یہ زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا تو مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا کہ اتنے بہترین انداز میں ہر شخص اتنے پیار سے بات کر رہا تھا کہ میں ابھی تک بتا رہا ہوں کہ مجھے تقریباً 2 یا 3 گھنٹے ہو چکے تھے اور میں تمام تر چیزوں کو دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا تھا, مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پہلی بار جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے, سب سے زیادہ آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. بہرحال میں جیسے ہی انٹر ہوا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ نارملی کسی قسم کی کوریج کا کوئی جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص جا کے انٹرویو کرتا ہے یا وہاں پہ جا کے کوریج کے گھر سے جاتا ہے تو اس شخص کو دیکھتے ہوئے یا اس سے بات کرتے ہوئے جو ہے بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ ہجوم کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی, تاکہ یہاں پہ جو لوگ بیسیکلی یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے آئے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں, دین کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور اس پہ بہتر انداز میں عمل پیرا ہونے کے لیے آئے ہیں. اور اگر وہاں پہ اس طرح کے چھوٹی چھوٹی وہاں پہ ہجوم اکٹھے ہوں گے تو اس سے ایک عام شخص کا جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے. اب میں جب یہاں پہ اندر گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا مجھے پاکستان بھر کے مختلف لوگ ملے, مطلب کہ کچھ پنجابی ملے, کچھ پٹھان ملے, کچھ بلوچی ملے, کچھ سندھی ملے, مطلب کہ پاکستان بھر سے مختلف احباب, کوئی پشاور سے آیا, کوئی کوئٹہ سے آیا, کوئی کراچی سے آیا, کوئی ملتان سے آیا, کوئی بلوچستان سے آیا. پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے لوگ سفر کر کے وہاں پر پہنچے تھے اور پاکستان کے باہر مطلب مختلف ممالک سے لوگ بھی یہاں پہ دین کو سیکھنے کے گھر سے آئے ہوئے تھے. اب میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بہت سے ایسے احباب جن کو مطلب کہ جن کے پاس سفر کرنے کے غرض سے اتنے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ٹریکٹر ٹرالا جو ہے وہ کیا ہوا تھا بک, اور اس ٹرالے کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک لکڑیوں کی ایک چھت ڈالی گئی تھی اور اس ٹرالے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور اس کے اندر وہ بیٹھ کے آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو ٹریکٹر ٹرالے کے مالکان ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف اس کا ڈیزل ڈلوانا ہے, اس کے علاوہ کسی قسم کے آپ سے کوئی منافع یا کوئی چیز چارج نہیں کی جائے گی, کوئی ٹول پلازا, کوئی کسی قسم کا کوئی منافع, کوئی اس کا جو موبلائل چینج کروانا وہ آپ سے چارج نہیں کیا جائے گا, صرف آپ نے اس میں جو ڈیزل ڈلنا ہے وہ ڈلوانا اور آپ سفر کر سکتے ہیں. اور اس ایک ایک ٹریکٹر ٹرالے میں 100 کے قریب احباب آئے ہوئے تھے, مطلب کہ 30-40 احباب نیچے اور 30-40 احباب اوپر, ایک ایک ٹرالے پہ اس انداز میں ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے یہ احباب یہاں پہ پہنچے تھے. اب میں جیسے جیسے جاتا ہوں اور اب میں بتا رہا ہوں کہ میں پچھلے 30 سال سے لاہور کا رہائشی ہوں اور لاہور میں اجتماع کے حوالے سے ڈسکس ضرور ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو اجتماعات میں جاتے ہیں وہ بڑی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے کہ یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے, اور اگر آپ فرض کریں پچھلے 20 سال سے کوئی غلطی کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا, وہ لفظی غلطی بھی ہو سکتی ہے, تو آپ یہاں پہ آ کے جب کسی کے سامنے وہ پڑھ کے سناتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ فلاں لفظ غلط پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی غلطی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو بہت سی ایسی جو ہے عادات سکھائی جاتی ہیں جس سے آپ عام زندگی میں بھی بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. تو میں جیسی بتا رہا ہوں کہ نارملی یہ ڈسکس تو ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت سے جو اختلافی لوگ ہوتے ہیں, جو بہت سے لوگ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے ہوتے ہیں, جو مطلب کہ اختلاف رکھتے ہیں, وہ بتایا کرتے تھے کہ یہاں پہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی وہاں پہ جو واش روم کا نظام ہے وہ موجود نہیں ہے. مطلب کہ یہ بہت سے احباب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ڈسکشن ہوا کرتی تھی. میں جیسے آگے جاتا ہوں تو وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں باقاعدہ طور پہ پکے واش رومز بنے ہوئے ہیں اور ہر واش روم کے اندر جو ہے پانی کی سہولت موجود ہے, اور وہ وہاں پہ ہر کیمپ کے ساتھ میرا خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں واش روم بنے ہوئے ہیں, اور ہر واش روم والا جو پورشن ہے اس کے ساتھ ایک بڑی ٹینکی نصب ہے جس سے ہر واش روم کے اندر باقاعدہ طور پہ 24 گھنٹے جو ہے پانی میسر ہے, جس سے آپ اپنا جو بھی غسل کے معاملات ہوں, وضو کرنا ہو یا جو بھی آپ کے معاملات ہوں وہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو واش روم کے حوالے سے بات چیت تھی, میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ لاکھوں لوگوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں واش روم بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ہر شخص جس کو رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے یا کوئی غسل یا اس کے وضو کے معاملات ہوں, وہ وہاں پہ جا کے غسل طہارت کر سکتا ہے, اور وہاں پہ اتنی تعداد میں موجود ہیں واش روم کے کسی بھی شخص کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے. اور اگر میں نے دیکھا, مجھے ایک احباب نے وہاں پہ بتایا کہ شاید 7-8 سال پہلے یہ والے واش روم موجود نہیں تھے, تب باقاعدہ طور پہ پلاسٹک کے کچھ بنائے جاتے تھے. انہوں نے کہا تب
کچھ مشکل ہوتی تھی، اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کو پہلے پانی بھر کے جانا پڑتا تھا اور پھر اس طرح کے معاملات تھے، لیکن اب جو ہے معاملات بڑے بہترین انداز میں وہاں پہ تھے۔ اور انہوں نے ایک اور چیز مجھے بتائی جو وہاں پہ اکثر اجتماعات میں جاتے ہیں اور اس اجتماع میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ فجر کے بعد، کیونکہ آپ کو پتا ہے صبح صبح لوگ جب فجر یا تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو نارملی صبح لوگوں کو رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واش روم سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے، صبح کے وقت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے واش روم یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ہر شخص اپنی باری پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ایک واش روم کے آگے ہو سکتا ہے 10 لوگ کھڑے ہیں اور آپ 11ویں ہوں، کوئی شخص کسی دوسرے سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں پہلے جانا چاہ رہا ہوں یا مجھے پہلے باری دے دو، ہر شخص اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہ صبر بھی دیتا ہے۔ نارملی ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم فوری طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ میں ابھی جو بھی میرا دل کر رہا ہے میں کر لوں، یا مجھے اگر نیچرز کال ہے تو میں فوری طور پہ جا کے رفع حاجت جو کر لوں، لیکن یہاں پہ ہر شخص اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے اور کسی شخص نے کبھی کسی کو یہ کوئی دھکا نہیں دیا، ہر شخص اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر اس کے بالکل ساتھ وضو کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اور وضو کے لیے وہاں پہ ایک بڑا قدیمی انداز تھا کہ ایک بڑی سی وہ آپ کہہ لیں کہ ایک لوہے کی انہوں نے ایک پائپ سا بنایا ہوا تھا اور اس میں پانی رواں دواں تھا، مطلب کہ نارمل تو اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ نل لگے ہوئے ہیں اور آپ نل کھولتے ہیں، نل کے سامنے بیٹھ کے جو بھی معاملات ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ تھا کہ پانی بہہ رہا ہے، وہ ایک باقاعدہ طور پہ پائپ نما وہ تھا اور اس کو اوپر سے کھلا ہوا تھا، ہر شخص اس کے سامنے جا کے بہتے ہوئے پانی میں وضو کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملات ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اس سے پانی کا ضیاع بہت کم ہوتا ہے، مطلب کہ نارملی اگر آپ نلکا کھولیں گے تو وہ جیسے ہی نلکا کھلے گا آپ جو لے لیں گے اس سے کڑلی کر لیں گے، لیکن باقی جو ہے وہ سیوریج میں جا رہا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں وہ پانی بالکل صاف ہے اور وہ بہہ رہا ہے، جب وہ بھر جائے گا تو وہ مشین بند کر دیتا ہے اور ہر شخص جو ہے اس بہتے ہوئے پانی سے وضو کر رہا ہے۔ اور وضو آپ کو پتہ ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں تو اس طرح لوگوں کو رفع حاجت کے لیے بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو جانا پڑتا ہوگا، وضو کے لیے بھی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، لیکن وہاں پہ سیکوینس اتنا بہتر تھا کہ ہر شخص اپنی باری پہ آ کے جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، مطلب کہ بہت سے احباب جو نیچے وضو کر رہے ہیں، جو شخص اس کے بعد آ رہا ہے وہ پیچھے اس کے لائن میں لگتا جا رہا ہے، اور یہ لائن پیچھے 8 10 15 لوگوں تک جا رہی ہے، اور ہر شخص کے پیچھے یہ لائن لگی ہوئی ہے، کوئی ایک شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے جو ان کو لائن لگوا رہا ہو یا بتا رہا ہو کہ بھائی آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، ہر شخص کو پتا ہے کہ میں نے آ کے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، اور جب میری باری آئے گی نہ مجھے کوئی روکے گا نہ میں نے کسی سے مطالبہ کرنا ہے کہ مجھے یہ کام پہلے کرنے دیں۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا وضو کے بعد وہاں پہ باقاعدہ طور پہ کیمپس لگے ہوئے تھے، اور مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ پوری دنیا میں حج کے بعد یہ سب سے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بیک وقت 10 لاکھ سے زائد لوگ، بہت سے لوگ 15 لاکھ کلیم کر رہے تھے، بہت سے لوگ 20 لاکھ کلیم کر رہے تھے، بیک وقت ہر نماز میں 10 سے 15 لاکھ لوگ جو ہیں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ میں نے دیکھا امیر سے امیر ہو، اس کی فیکٹریاں ہوں، مل ہوں، وہ کارخانوں کا مالک ہو، یا وہ غریب سے غریب مزدوری کرتا ہو، 500 روپیہ ڈیلی کماتا ہو، وہ ایک ہی جگہ لیٹے میں ہیں، اور نیچے جگہ جو ہے میں نے دیکھا کہ صرف ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ گڈھے بھی ہیں، اور ہر شخص امیر ہو غریب وہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے سفر کر کے آیا ہے اپنا پیسہ لگا کے وہاں پہ۔ میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، نارملی کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی جلوس ہوتا ہے تو اس کی مہینوں تشہیر کی جاتی ہے، پھر پورے پاکستان میں بسیں چلائی جاتی ہیں، ان احباب کو اکٹھا کر کے لایا جاتا ہے، بہت سے ہم نے گیدرنگ دیکھا جن میں پیسے دے کے لایا جاتا ہے، لیکن یہ واحد گیدرنگ ہے جس کی نہ تو کوئی تشہیر ہوتی ہے، نہ کہیں پہ کوئی کمرشل چلتی ہے، نہ ایڈ چلتا ہے، لیکن پاکستان بھر سے، پاکستان کے ہر شہر سے، ہر کونے سے ہر شخص اپنی جیب سے پیسہ لگا کے سفر کر کے یہاں پہ آتا ہے، 3 دن یہاں پہ رہتا ہے، اپنے آپ کو سدھارتا ہے، بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنا پیسہ لگا کے ہی واپس چلے جاتا ہے، اور 3 دن جب وہ یہاں پہ رہتا ہے تو یہاں پہ وہ جو کھاتا ہے جو پیتا ہے وہ بھی اس نے اپنی جیب سے کرنا ہوتا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں جو پیسے وہ لگا کے آیا ہوتا ہے، جو اپنا اس نے ٹائم نکال کے آیا ہوتا ہے، یہ صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے آیا ہوتا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں وہ اپنی جیب سے کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے دور جہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، کسی بھی شخص کے پاس 1 منٹ نہیں ہے، اسی دور میں جب کوئی شخص اپنے اس مصروف ترین روٹین میں 3 دن نکالتا ہے اور پھر سفر کرتا ہے، پھر یہاں پہ آ کے اللہ کی رضا کے لیے 3 دن یہاں پہ بیٹھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ واقعتاً جو ہے وہ کچھ سیکھنے یا کچھ لینے آیا ہوتا ہے، اور پھر اس کو وہ چیز ملتی بھی ہے، وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہے۔ اب مجھے یہاں پہ 2 نمازیں ادا کرنے کا موقع ملا، اور جب آپ لاکھوں کے اجتماع کے ساتھ ایک جماعت
میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ہی جو ہے ایک مزہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ایک سرور ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک عقیدت ہوتی ہے، مطلب کہ اس کی روحانیت میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہمیں یہاں پہ عصر اور مغرب ادا کرنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے بعد جو یہاں کا ایک اور بڑا بہترین انتظام تھا وہ تھا کینٹینز کا۔ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو عشورہ ہے اس کے مشورے کے بعد کینٹین جو ہے لگائی جاتی ہے، اور کینٹین مختلف، یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اس جو پہلا مرحلہ تھا اس میں 4 شہروں کے لوگوں نے شرکت کی تھی، لاہور، پشاور، ملتان اور کوئٹہ۔ اور جو دوسرا مرحلہ تھا جو کہ 7 نومبر سے 10 نومبر تک چلا، اس میں فیصل آباد، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان اور کراچی ڈویژن کے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تقریباً 10 دن کے اندر 2 اجتماعات کیوں کروائے گئے اور ہر اجتماع میں 4 شہروں کے لوگوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر اجتماع میں 4 شہروں کے لوگوں کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ جب پہلا اجتماع ہوا، مطلب کہ پہلے مرحلے کا آغاز ہوا جس میں 4 شہروں کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، ان 4 شہروں سے تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ بھی شرکت کر رہے تھے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں انتظامات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 شہروں کو دعوت دی جاتی ہے۔ 4 شہروں سے 10 سے 15 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے، اور یہاں پہ جو انتظامات تھے وہ 5 7 8 لاکھ لوگوں کے لیے انتظامات کیے گئے تھے، باقی پھر وہ جو لوگ آتے ہیں وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے مرحلے میں یہ 4 شہروں کے لوگوں نے شرکت کی جن کی تعداد 15 لاکھ سے زائد تھی، اور دوسرے مرحلے میں فیصل آباد، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان اور کراچی کے لوگوں نے شرکت کی۔ جس روز میں گیا اس دن بتا رہے تھے کہ 10 لاکھ سے زائد لوگ آ چکے ہیں، اگلے دن دعا ہونی تھی، اور اس وقت توقع یہ کی جا رہی تھی، ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ دعا سے پہلے 15 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں اس اجتماع کا حصہ بن چکے ہوں گے۔ اب جس طرح سے آپ کو بتایا کہ 4 شہروں کے لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ ان کے کیمپس بھی اسی طرح سے لگائے گئے ہوتے ہیں، مطلب کہ ایک جگہ مختص ہوگی جہاں پہ لاہور کے لوگ کے کیمپ ہوں گے، لاہور 1، لاہور 2، لاہور 3، لاہور 4، اسی طرح سے پھر ملتان کے لوگوں کے لیے الگ کیمپس لگے ہوں گے، پھر کراچی کے لوگوں کے لیے الگ کیمپس لگے ہوں گے، تاکہ آپ بہتر انداز میں ایک ہی جگہ پہ تمام لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم ایک ہی شہر سے آئے ہیں۔ وہاں پہ پھر آپ کا جو ہے بہت سے لوگ ایک ہی شہر کے سفر اکٹھے کر کے آئے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات وہاں پہ مختلف کیمپس مختلف شہروں کے حوالے سے لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے کینٹین بھی اسی طرح سے تھا کہ وہاں پہ جھنگ کی الگ کینٹین تھی، کراچی کی الگ کینٹین تھی، لاہور کی الگ کینٹین تھی، گجرانوالہ کی الگ کینٹین تھی۔ اور میں جب وہاں پہ ایک کینٹین پہ پہنچا، غالباً وہ گجرانوالہ کی کینٹین تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا صرف گجرانوالہ کے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کسی بھی کینٹین میں جا کے کسی بھی شہر سے ہوں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کینٹین کے انتظامات گجرانوالہ کی انتظامیہ کو دیے گئے ہیں۔ جو کراچی والی کینٹین ہے اس کے انتظامات کراچی کے انتظامیہ کو دیے گئے ہیں، اور عشورہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہی چیز کینٹین میں پکائی جائے گی۔ وہ تمام تر چیزیں جو عشورہ نے مشورے میں ڈسکس کی ہیں وہ تمام تر چیزیں ہر کینٹین میں موجود ہوں گی، اس کی ریٹ جو ہے وہ مشورے سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اور کوئی بھی شخص وہاں پہ 1 روپیہ بھی آپ سے زائد نہیں لے سکتا۔ میں نے وہاں پہ جب وہاں پہ ایک ریٹ لسٹ لگی ہوئی تھی، وہ ریٹ لسٹ دیکھی تو میری حیرت گم ہو گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ جو گوشت کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کی 70 روپے کی پلیٹ ہے، مرغا کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کی 70 روپے کی پلیٹ ہے، اگر آپ دال چاول کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کی 50 روپے کی پلیٹ ہے، سبزی کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کی 50 روپے کی پلیٹ ہے، اور اگر آپ جلیبیاں لینا چاہ رہے ہیں تو وہ 200 یا 250 روپے کلو تھی۔ آپ عام روٹین میں دیکھیں کہ جلیبی میرا خیال ہے 550 600 روپے عام طور پہ لاہور میں بکتی ہے، اور کسی بھی جگہ اگر آپ گوشت کھانے کے گھر سے جائیں یا مرغا کھانے کے گھر سے جائیں تو آپ سے 250 300 سے کم وہ پلیٹ نہیں دے گا۔ لیکن یہاں پہ جو 70 روپے مشورے میں عشورہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، ہر کینٹین میں گوشت کی پلیٹ آپ کو 70 روپے میں ملے گی، اور ان 70 روپوں میں اس کے اندر باقاعدہ طور پہ 2 یا 3 بوٹی یا گوشت کے پیس ہوں گے، اور اگر آپ مرغے کی پلیٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک بڑے مرغے کا پیس اس میں موجود ہوگا، اور تمام تر کینٹین میں 70 روپے کی وہ جو ہے پلیٹ آپ کو ملتی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جاتے ہیں، پہلے وہ ٹوکن لیتے ہیں، اور ٹوکن لے کے جب آپ پیچھے جاتے ہیں ان کے جہاں پہ کھانا دیا جا رہا ہوتا ہے، آپ ٹوکن دیں گے، وہ آپ کو کھانا دے دیں گے۔ ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ کھانا کھایا، کھانے کی کوالٹی بہت اچھی تھی، اور وہاں پہ ہر دوسرے تیسرے منٹ کوئی جو انتظامیہ کی جانب سے ایک مجسٹریٹ مختص کیا گیا ہے وہ تمام تر کینٹینز میں جائے گا، لوگوں سے پوچھے گا کہ آپ کو کھانا ٹھیک لگا، کوالٹی ٹھیک تھی، آپ سے کسی نے کوئی ریٹ زیادہ چارج تو نہیں کیا۔ اس طرح وہ تمام تر کینٹینز میں ایک تو ریٹ کو انشور کیا جاتا ہے، اور تمام تر کینٹین میں اس کی کوالٹی کو انشور کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں ریٹ لسٹ پہ لکھی ہوں گی یا جو چیزیں مشورے میں ڈیسائیڈ کی گئیں وہ تمام تر کینٹین پہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 70 روپے کی پلیٹ آپ کیسے دے رہے ہیں، کیونکہ 70 روپے میں گوشت یا مرغے کی پلیٹ مجھے بہرحال سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کو کیلکولیٹ کیا
میں نے ان سے, میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ کیا اس میں 70 روپے اس سے لیے جا رہے ہیں اور جو باقی پیسے اس میں ڈلیں گے کیا وہ کوئی شخص جو صاحب استطاعت ہے وہ رضاکرانہ طور پہ اس میں ایڈ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, کوئی ایک بھی شخص کا پیسہ اس پلیٹ میں یا اس کھانے میں شامل نہیں ہے. ہم نے باقاعدہ طور پہ کیلکولیٹ کر کے ایک وہ قیمت نکالی, بریک ایون قیمت نکالی, جس میں نہ ہمیں پروفٹ ہوگا نہ لاس ہوگا. مطلب کہ یہاں پہ جو لیبر لگی ہوئی ہے اس کی اجرت انہیں دی جائے گی, اور اس کے علاوہ جو گوشت خریدا جا رہا ہے اس کی قیمت نکال کے ہم نے ایک ایسی کیلکولیشن کی جس میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمیں 70 روپے میں یہ گوشت کی پلیٹ یہ اس مہمان کو دے کے نہ کوئی روپیہ بچ رہا ہے نہ ہماری جیب سے جا رہا ہے. مطلب کہ یہ نو پروفٹ اور نو لاس کے پیٹرن پر یہ جو کینٹینز لگی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ غالباً 22 کینٹینز موجود تھیں, اور ان 22 کینٹینز پر یہ جو 10 لاکھ سے زائد شرکا نے 10 لاکھ سے زائد جو مہمان تھے انہوں نے شرکت کی, وہ تمام احباب انہی کینٹین سے کھانا کھاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے 3 دن کے لیے لوگ سفر کر کے یہاں پہ آئے ہوتے ہیں, تو کوئی بھی شخص اپنے ساتھ کوئی کھانا تو لا نہیں سکتا. تو بہرحال بہت مناسب ریٹ میں آپ گوشت کھانا چاہیں, آپ مرغی کھانا چاہیں, آپ دال چاول کھانا چاہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ سنت کو فالو کرتے ہوئے, سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے باقاعدہ طور پہ نیچے بیٹھ کے تمام احباب جو ہے اپنی باری پہ کھانا لے کر وہاں پہ کھا رہے تھے. اور اس میں ایک کچھ چیزیں جو اور مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ تھی, انہوں نے کہا کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ تمام تر کینٹینز بند ہو جاتی ہیں, اور نماز میں تمام احباب نماز پڑھیں گے, اس کے بعد جیسے نماز کا وقت ختم ہوگا تو پھر کینٹینز کھل جاتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے دیکھا جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پہ بیان ہوتا ہے, بیان کے بعد وہاں پہ تعلیمی حلقے لگائے جاتے ہیں, پھر اذکار ہوتے ہیں, پھر وہاں پہ بہت سے احباب جو عرصہ دراز سے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زبان اردو ہے, اور عربی زبان اگر ہم سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس میں بہت سی غلطیاں ممکن ہو سکتی ہیں. تو اس لیے بہت سے احباب عرصہ دراز سے ایک غلطی کو دہراتے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ غلطی اتنی پکی ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کو خود بھی, آپ دیکھ کے بھی پڑھیں تو اس غلطی کو نہیں نکال سکتے. لیکن اگر آپ کسی کے سامنے, جس کی عربی آپ سے بہتر ہے یا وہ اس زبان کو آپ سے بہتر سمجھتا ہے یا جانتا ہے, آپ بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی غلطی نکال دیتا ہے, اور آپ جو پچھلے 20 25 50 سال سے غلطی کو دہراتے آ رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ ٹھیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو میں نے بذات خود وہاں پہ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور مجھے یہ تمام چیزیں بڑی اچھی لگی. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کیا چیز مجھے بری لگی, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں کہ مجھے رائے بند اجتماع میں کوئی ایک بھی چیز بری نہیں لگی. کیونکہ میں زندگی میں پہلی بار گیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ بطور صحافی جب آپ جاتے ہیں تو آپ تمام طرح کے انتظامات دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہر چیز کو ہر اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ہر چیز کو ہر اینگل سے دیکھا, مجھے تمام تر چیزوں میں محبت نظر آئی, ڈسپلن نظر آیا, خلوص نظر آیا. مجھے کوئی چیز غلط لگی نہیں, مجھے کوئی چیز بری لگی نہیں. ہر شخص نے مجھے محبت سے بلایا, محبت سے اپنے پاس بٹھایا, مجھے ہر شخص نے ویلکم کیا. اور وہاں پہ ایک اور بڑی اچھی چیز تھی, میں نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے نہ ہو, انہوں نے کہا کسی شخص کے پاس پیسے نہ ہو, مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتے, لیکن یہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں جو اس شخص جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پیسے دینے کے لیے کہ بھائی یہ میرا مہمان ہے, اس کو کھانا کھلائیں, یہ میرا مہمان ہے, اس کو آپ دیں. تو مجھے وہاں پہ ہر چیز اتنی اچھی لگی, اتنا خلوص ملا, اتنی محبت ملی. ہر شخص نے مجھے محبت کی انتہا کر دی. جس شخص کے پاس جائیں وہ اپنے سینے کو کھول کے ہمیں ویلکم کرے اور کہے کہ آپ میرے مہمان ہیں, ہمارے پاس بیٹھے. میں تمام تر چیزیں دیکھی, میرا زندگی کا ایک بہترین ایکسپیرینس تھا, مجھے بڑا اچھا لگا وہاں پہ جا کے. اور یہی تمام تر چیزیں میں نے اپنے کیمرے کے تھرو آپ احباب تک پہنچائی بھی. لاہور پوچھتا ہے کہ پلیٹ فارم سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اور آپ تمام احباب نے جس طرح سے کمنٹس میں محبت کا اظہار کیا مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے محبت کا جو ہے وہ احساس ہوا. مجھے میرے زندگی کے کچھ جو بہترین ایکسپیرینسز ہیں ان میں سے ایک ایکسپیرینس تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس پورے اجتماع سے کیا سیکھا. میں نے اس پورے اجتماع سے اگر میں ایک لفظ میں بتاؤں کہ میں نے کیا سیکھا تو میں نے ڈسپلن سیکھا. میں نے روڈ پہ جہاں سے میں داخل ہوا, پارکنگ سے لے کے سیکیورٹی انتظامات اور آگے واش رومز, وضو خانہ, اور جہاں پہ باقاعدہ طور پہ کیمپس لگے ہوئے تھے, اور کینٹین کا ذکر کروں, میں نے ہر جگہ پہ ڈسپلن دیکھا. کوئی ایک بھی شخص یہ کوشش نہیں کر رہا کہ میں اگلے کو پیچھے ہٹا کے میں آگے چلے جاؤں, یا میں جو ہے اپنی باری کا انتظار نہ کروں, مجھے فوری طور پہ جو ہے اکوموڈیٹ کر دیا جائے. وہاں پہ ہر شخص, میں نے کسی ایک بھی شخص کو نہیں دیکھا جو دھکم پیل کر رہا ہو, جو کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہو, جو کسی کو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں یار مجھے پہلے کرنے دو. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے بڑی اچھی دیکھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ صرف کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے لوگ نہیں تھے, ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے.
ہر طرح کے سوچ اور اپنے علم سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر طرح کے مختلف اسکول آف تھاٹس کے، مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف جو ہے فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ہر طرح کے لوگ تھے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور اس ولاگ میں ایڈ کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ولاگ کچھ لمبا ہو گیا لیکن میں یہ تمام تر ایکسپیرینسز، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور جو چیز میں نے وہاں پہ جا کے خود محسوس کی، میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کیمرے کے تھرو آپ تک بھی پہنچاؤں۔ ایک چیز ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین، ہم بہت سے مجالس میں بھی جاتے ہیں، جلوس میں بھی جاتے ہیں، مجھے وہاں جا کے بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں بہت سی جبھی عید میلاد النبی پہ بہت سی محافل میں گیا، مجھے وہاں جا کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ مجھے رائے بند اجتماع پہ جا کے بڑا اچھا لگا۔ آپ کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، آپ مجلس میں بھی جائیں، آپ جلوس میں بھی جائیں، آپ میلادوں میں بھی جائیں، آپ اجتماعات میں بھی جائیں، آپ کو وہاں پہ محبت ہی ملے گی۔ وہاں پہ آپ کو لوگ خلوص کے ساتھ دین سکھائیں گے، دین سمجھائیں گے، اور آپ کو ایک بہتر انسان بننے کی طرف راغب کریں گے۔ تو میں جو ہے مجالس میں بھی جاتا ہوں، جلوس میں بھی جاتا ہوں۔ جب میں مجالس یا جلوس کور کرتا ہوں، لوگ مجھے شیعہ کہنے لگ جاتے ہیں۔ جب میں عید میلاد النبی پہ، میلاد پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ میلاد پہ پروگرام کرتا ہوں یا کوریج کرتا ہوں، لوگ مجھے سنی کہنے لگ جاتے ہیں۔ اب میں اجتماع کو کور کیا، لوگ مجھے دیوبندی کہنے لگے۔ میں تو ہر اجتماع پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ جو مجھے خیر کی چیز ملتی ہے میں اس کو لے لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اپنے کیمرے کے تھرو آپ تک بھی پہنچاؤں۔ اور میں تمام احباب سے درخواست کروں گا، آپ کا تعلق کسی اسکول آف تھاٹ سے ہو، آپ مجلس میں بھی جائیں، جلوس میں بھی جائیں، آپ میلاد میں بھی جائیں، اور آپ اجتماعات میں بھی جائیں، مجھے تو ان تمام جو ہے گیدرنگز ہیں، مجھے وہاں پہ محبت ہی محبت ملی، وہاں پہ مجھے نور ہی نور ملا۔ مجھے وہاں پہ کسی بھی شخص نے کوئی دھکم پیل نہیں کی، کسی بھی شخص نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے، تم ہمارے متعلق کیا سوچتے ہو، تم ہمارے متعلق کیا رائے رکھتے ہو۔ میں جس بھی گیدرنگ میں گیا، وہ کسی اسکول آف تھاٹ کی ہو، میں اپنی عقل اور سوچ کے مطابق سوال کرتا تھا، وہ مجھے محبت بڑے ایک شہد سے گندے ہوئے الفاظ میں مجھے اس کا جواب دیتے تھے، مجھے اس کو سیکھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اور اسی ایکسپیرینس میں سے ایک بہترین زندگی کا ایکسپیرینس تھا، اور مجھے اور میری ٹیم کو، جو ہم تمام احباب تھے، ہمیں بہت اچھا لگا جو یہ ہم نے چند گھنٹے وہاں پہ گزارے۔ میں کہتا ہوں کہ زندگی کے چند بہترین گھنٹوں میں سے تھے اور چند بہترین یادوں میں سے تھے۔ اور ہم اسی طرح تمام احباب سے ملتے ہوئے، تمام احباب کے شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس اپنی گاڑی میں پہنچے، اور ہم نے اپنے آفس کی طرف دوبارہ جو ہے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اور وہ جو پروگرام تھا وہ آپ نے دیکھا، آپ لوگوں نے بڑا محبت کا اظہار کیا۔ یہ وہ تمام تر چیزیں جو آج کے اس ولاگ میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی اور اپنے دل سے محسوس کی۔ اور جو چیز میں محسوس کرتا تھا، میں نے اپنا فرض سمجھا کہ اس کیمرے کے تھرو آپ تک پہنچاؤں۔ آپ کو اچھی لگی ہوں تو میرے لیے دعا بھی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی۔ میں تمام احباب کے کمنٹ کا کوشش کروں گا کہ فرداً جواب بھی دوں، اور آپ تمام احباب جو اس ولاگ کے متعلق رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔